कुफ्र और तागूती कुव्वतें दीन हक के रास्ते में रुकावटें बनती रही हैं, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी रुकावटें बनेंगी। दावत व तबलीग का काम ये आसान काम नहीं, इसमें चैलेंजेस, मसाइल और मुश्किलात का सामना करना होगा। मगर क्या इन मसाइल और चैलेंजेस से डर कर हम पीछे हट जाएं? नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह के दीन का रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है, ये शैतान की कुव्वतों को खत्म करने वाला काम है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी इस नशिस्त के मुक़र्रिर शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे बीच हैं और हमें उनसे कुछ सुनने का मौका मिल रहा है। शेख का ताल्लुक़ वैसे तो हिंदुस्तान से है, लेकिन इस वक्त आप बरतानिया में मुकीम हैं। जमीयत अहले हदीस बरतानिया के नायब सदर हैं, इस्लामी कोर्ट यूके के सदर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में आपने खिताब किया है। मैं बसद एहतराम शेख अब्दुल हादी उमरी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख का जो उन्वान है वो है दावत इस्लामी, इम्कानात, चैलेंजेस और तकाज़े। ये मौजू अपने आप में इंतहाई अहमियत रखता है और शेख इसी मौजू पर रोशनी डालेंगे कि दावत इस्लामी के क्या इम्कानात हैं और उस रास्ते में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या करना पड़ेगा और दावत इस्लामी के तकाज़े क्या हैं। मैं किसी तफसील में जाए बगैर अपने शेख मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मौजू पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मुहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। अगरचे के अंबियाए किराम का ज़माना बड़ा मुख्तलिफ रहा है और उनका इलाका भी बड़ा जुदागाना रहा है, ज़बानें भी अलग अलग रही हैं, मगर उन सब का मकसद एक ही था, टारगेट एक ही था। या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ न भटको। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी मकसद के लिए मबूस किए गए कि लोगों को उनकी जिंदगी का बुनियादी मकसद वो बता सकें और सबसे आखिर में खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ ले आए। इसी मकसद के लिए
کیونکہ یہی ہم سب کا بنیادی مقصد ہے. جیسے سورہ فصلت آیت 33 کے اندر 33 اس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام دیا گیا. یہ پیغام ربانی ہے سب کے لیے. اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ بتایا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پہچانے، اس پر عمل کرے اور اس کا پرچار کرے، دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ پیغام پہنچائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اس وقت دنیا کی کیا کیفیت تھی؟ تاکہ ہم موجودہ مسائل کو سنت نبوی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھ سکیں اور اس کا حل بھی تلاش کر سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت مختلف قسم کی کمزوریاں، خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں، چاہے ان کا تعلق ایمان اور عقائد کے ساتھ ہو، چاہے اعمال کے ساتھ، چاہے اخلاقیات کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات کا مسئلہ ہو. ایمانیات کے مسئلے کو لے لیجئے. دنیا کی سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کے رہنے والے 360 بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. گویا ہر آنے والی صبح ایک نئے خدا کی تلاش کی ضرورت ان کو تھی. اور اعمال، اخلاقیات کا جو مسئلہ ہے، شراب اور اس کے بعد جو اخلاقی برائیاں، چوری، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہت عام سی حیثیت رکھتی تھیں. اور دوسروں کے جو مسائل ہیں، حقوق العباد، مثلا خواتین، ان کا کیا تصور ان کے پاس پایا جاتا تھا؟ خواتین کا جو تصور ان کے پاس پایا جاتا تھا، اس کو سورہ تکویر آیت 8 اور 9 میں آپ دیکھیے. فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کے دن زمین میں زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے عوض تمہارے باپ نے زمین میں زندہ دفن کیا تھا. زندہ اپنی بیٹی کو دفن کرنے والے دشمن نہیں بلکہ خود باپ ہوا کرتا تھا. کیونکہ بیٹی کی پیدائش جب کسی کو سنائی جاتی اس کے سامنے صرف 2 آپشن ہوتے، یا تو ذلت، رسوائی، ہیوملیشن کے ساتھ اس کی پرورش کریں، تربیت دیں، یا نہیں تو زمین میں گڑھا کھود کر جیتے جی اپنی لخت جگر کو دفن کر دیا جائے. یہ خواتین کا، عورتوں کا مقام تھا جزیرہ عرب میں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ زمین میں کامیابی، آسمان میں نجات کے لیے ضروری ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ دین کی دعوت یہ کسی خاص فرد کا، جماعت کا یا آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ریسپانسیبل ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے اپنے دائرہ کار کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جانے والا ہے. انفرادی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داریاں. انفرادی سطح پر گھر کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری اور اس سے متعلقہ امور کی انجام دہی، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کی بات ان کے ذہن و دماغ میں اتاروں. اور جس آدمی کا جتنا بڑا پاور ہوگا اس کی ذمہ داری اسی حساب سے پھیلتی جائے گی، اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے تو ہم بہتر بنائے گئے ہیں نا. سورہ آل عمران میں آیت 110 جس کے اندر بتایا گیا
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین ہو۔ کیوں بہترین ہیں؟ کیا ہمارے 3 ہاتھ ہیں؟ کیا ہمارے 4 پاؤں ہیں؟ کیا ہم 2 زبانیں رکھتے ہیں؟ کیا ہماری 4 آنکھیں ہیں اس لیے ہم بہتر ہیں دوسروں سے؟ یا رنگ، نسل، قوم، جغرافیائی بنیادوں پر ہم بہتر ہیں؟ نہیں، فرمان الہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اس ایمان کے تقاضوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ تم انجام دیتے ہو۔ ہم سب سے کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے کمپرومائز نہ کرے، سمجھوتا نہ کرے برائی کے ساتھ، بلکہ اسے اگر بس ہے، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، طاقت نہیں یا حالات کا تقاضا کچھ اور چاہتا ہے تو زبان سے کم واعظ و نصیحت کیجئے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو برائی کو، برائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب ہم منکر کو روکنا چاہیں گے، معروف کو عام کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے چیلنجز، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ آسان کام نہیں، پھول نہیں برسائے جاتے، پتھر مارے جاتے ہیں اس میں، اس لیے کہ یہ شیطان کی قوتوں کو ختم کرنے والا کام ہے، اور شیطان اور طاغوتی قوتیں اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتی، ٹھنڈے پیٹ اس کو ہضم نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو کن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں، نمرود اور نمرودی کھڑے ہو گئے ان کے مقابلے میں، آگ بھڑکائی گئی ان کے آگے، اور نہ جانے کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، فرعون اور فرعونی ان کا راستہ روکنے کی پوری انہوں نے تدبیریں کی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امین کہنے والے تھے، ان کی طرف سے آپ کے خلاف انگلیاں اٹھ گئیں۔ تباً لک لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، نعوذ باللہ۔ کیا آپ یہ کلمہ سنانے کے لیے توحید کا ہمیں یہاں جمع کیے تھے؟ اور آپ پر ایسے پتھر مارے گئے کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ اگر کوئی شخص آج بھی دین کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مسائل تو ہیں، مگر کیا ان مسائل اور چیلنجز سے ڈر کر ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، بلکہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ امکانات بھی موجود ہیں، ان مسائل کے ساتھ ساتھ اس سے بہتر انداز سے نکلنے کی راہیں بھی موجود ہیں، مگر اس کے لیے مومنانہ بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ مومنانہ بصیرت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سورہ یوسف کی آیت 108 میں یہی بات تو کہی گئی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ اللہ کے دین کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے، یہ میں اس دین کی دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرہ۔ بصیرت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس کے لیے علم، عمل، صبر اور بردباری کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ اور اس کے تقاضوں پر گہری نظر کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ ہماری بات
اس کا صحیح اور بہتر نتیجہ سامنے آ سکے. ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ فائدہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفر اور طاغوتی قوتیں دین حق کے راستے میں رکاوٹیں بنتی رہی ہیں، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل بھی رکاوٹیں بنیں گی. مگر کل انبیاء کرام کو جس راستے پر چل کر کامیابی ہوئی، آج ہمیں بھی اسی راستے پر چل کر کامیابی ہوگی، اور آنے والی صبح بھی داعیان دین کو اسی راستے پر چل کر کامیابی ہو سکتی ہے. سورہ فصلت کی آیت 26 جس کے اندر کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اتنا ڈسٹرب کر دو کہ کوئی کنسنٹریٹ توجہ کے ساتھ قرآن مجید سن نہ سکے تاکہ تم غلبہ پا سکو. کیا یہ بات صرف مکے کے لوگوں کے لیے ہے؟ جزیرہ عربیہ کے لیے تھی؟ نہیں. آج بھی اگر آپ دین کی صاف ستھری تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو مخالفتیں ہوں گی. پیس ٹی وی کو مختلف طریقوں سے اس کو بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. داعیان دین کے راستے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اظہار رائے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کی جا سکتی ہیں. جب دین کی بات کرو گے تو یہ مشکل راستے سامنے آئیں گے، اور یہ مشکل راستے صرف غیر مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں. فرانس کے ایک وزیر نے ایک عجیب و غریب بات کہی. ہمیں عورتوں کے نقاب حجاب کے مسئلے میں جو اسٹرگل، جو محنت اور جو کوشش کرنی پڑ رہی ہے، بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہاں پر تو پبلک مقامات پر عورتوں کے نقاب پر پابندی لگائی گئی تو ان کو تو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ایک غیر مسلم ملک کے کردار سے اپنے عمل کے لیے دلیل لے رہا ہے. اور کتنے ایسے مسلم علاقے ہیں جہاں آپ اسلامی شعائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مثلا داڑھی رکھ کر، ہو سکتا ہے کہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں آپ چلے جائیں کوئی مشکل نہ پیش آئے، مگر بہت سارے ایسے علاقے ہیں عرب ممالک میں جہاں داڑھی رکھ کر رہنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہو جائے. کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک ملک اپنے آپ کو مسلم ملک کہتا ہے اور نیشنل کیریکولم سے، قومی نصاب تعلیم سے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو حذف کر دیا گیا، ابھی بھی حذف کیا ہوا ہے قومی نصاب تعلیم سے. اب آپ سوچئے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کیا یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں؟ کون نکالا ہے اس کو؟ کون نیشنل کیریکولم سے اس کو حذف کرنے کی جرات کر رہا ہے؟ ہم اپنوں کی طرف دیکھیں، چیلنجز مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف اور مسائل میں پابندیاں مختلف طریقوں سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ایک طرف قومی نصاب پر اگر پابندی، تو امکانات بھی تو دیکھیں. انگلینڈ کے بہت سے سرکاری مدارس، گورنمنٹ کے مدارس، جس میں اسلامیات کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اگر کسی کلاس کا طالب علم یہ چاہے کہ میں اسلام کا مضمون پڑھنا چاہتا ہوں، اسکول انتظامیہ پابند ہے کہ پراپر ٹیچر اپنے خرچ پر مہیا کرے، اور وہاں میٹرک تک، پھر اس کے بعد +2، پھر اس کے بعد یونیورسٹی تک بھی اس کے امکانات موجود ہیں. ادھر سے پابندی اور ادھر سے راہیں کھولی جا رہی ہیں. اور اس وقت کا ایک بہت پسندیدہ جو مضمون ہے وہ کون سا ہے؟ اسلامی فائنانس، اسلام کا جو معاشی تصور ہے. کیوں؟ اسلام سے محبت ہو یا نہ ہو، مگر انہوں نے یہ محسوس کیا
کہ گزشتہ 2 سالوں سے ریسیشن یعنی جو کچھ دنیا کی منڈی میں مندی پیدا ہو رہی ہے، گھاٹا آ رہا ہے، مگر اسلامی تعلیمات پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس میں گھاٹے کے بجائے نفع کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے اسلامی شریعت کے اندر جس کی وجہ سے فائدے کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے؟ بہت ساری بینکوں میں، بہت ساری ایریوں میں اس کی اہمیت کو محسوس کیا گیا، اسی لیے مختلف یونیورسٹیز میں اسلامک فائنانس کے مضمون کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ چیلنجز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں مومنانہ بصیرت سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر ہم مومنانہ بصیرت سے کام کریں گے تو کوئی بھی ایکشن یا ری ایکشن، کوئی عمل یا رد عمل سے پہلے آگے پیچھے غور و فکر کریں گے، جذبات میں ایموشنلی کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہم ہوش مندی کا مظاہرہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرانس کے اندر جہاں ایک طرف برقعے اور پردے کا مسئلہ درپیش ہے، وہاں کی کورٹ میں وہاں کے ایک شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، فرانس میں کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، اور کیس ثابت ہو جائے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے تو کم سے کم 5 سال اس کو پریزن میں کاٹنا پڑے گا۔ امکانات بھی موجود ہیں، صرف چیلنجز نہیں، دونوں طرف ہماری نظر ہو، ہم صرف رکاوٹوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر اس پر نظر ہوگی تو کچھ لوگوں نے سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجد کے میناروں پر پابندی لگانے کی بڑی تحریک چلائی، نتیجے میں پابندی لگا دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حقوق انسانی کی کیا اہمیت ہے، اور خود ذرا اپنے گھروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کون سی آزادی ہے جس کے تم پرچار کرنے والے ہو؟ مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، کوئی بات نہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان چیلنجز اور مشکلات کے اندر امکانات کیسے ہیں؟ جو وہ پابندی کی مہم میں آگے آگے تھا، لیڈ کر رہا تھا، وہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جرمنی کے اندر ایک وہاں کے نامی گرامی سرکردہ لیڈر جو مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ زبان چلایا کرتے تھے، لیکن یہ دیکھیے اتفاق بھی، اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے کیسے کیسے کام لے لیتا ہے۔ اس کی اپنی بیٹی جو اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن، اس کی اپنی بیٹی قبول اسلام کا اعلان کرتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔